अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आज हम पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग पत्थर पहनते हैं हाथों में, जी अंगूठियों में पत्थर पहनते हैं, बिल्कुल कुछ लोग हाथों की चेनों के अंदर पत्थर पहनते हैं, जी कुछ लोग जो है ना लॉकेट की शक्ल में पत्थरों को बंद करवा कर पहनते हैं। जी तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं। जी अच्छा, इनके जवाब में बहुत सारे लोग एक एक्सक्यूज़ पेश करते हैं, एक ऑब्जेक्शन पेश करते हैं, वो ये कि ये पत्थर पहनना तो कुफ्र है या शिरक है, या अगर आप पत्थर पहन रहे हैं तो आप तो फिर पत्थर से कोई फ़ायदा लेने के चक्कर में हैं, और पत्थरों से नफ़ा और नुकसान का अकीदा रखने वाला इंसान तो काफिर हो जाता है, इंसान तो काफिर हो जाता है। अब हम आज की इस नशिस्त में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या पत्थरों को पहनना शरन हलाल है या हराम है। सही। हम पत्थर पहने या ना पहने, क्या सहाबा और अहले बैत ने पत्थर पहने, क्या रसूल पाक सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पत्थर पहना, क्या अंबिया ने भी पत्थर पहने, क्या सहाबा और तबा ताबईन ने भी पत्थर पहने या नहीं पहने, या पत्थरों के मुताल्लिक क्या इरशाद फरमाया। ठीक है जी। सबसे पहली बात, हम मुसलमान हैं, हमारे लिए अल्लाह के नबी की मुंह मुबारक से निकली हुई बात जो है वो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए अटल फैसला है, रब का भी और उसके रसूल का भी। ठीक हो गया जी। हम अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में देखते हैं कि क्या सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अंगूठियाँ या पत्थरों का इस्तेमाल किया या नहीं। देखें, सही बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस पाक है, अल्लाह के नबी को हज़रत जिब्रील अमीन जो कि फ़रिश्तों के सरदार हैं, उन्होंने अकीक की अंगूठी ला के दी। क्या अकीक? क्या अकीक एक पत्थर होता है, अकीक एक पत्थर। ये यमनी अकीक, लाल अकीक, सुर्ख अकीक, जर्द अकीक, स्याह अकीक, ये अकीक की किस्में हैं। ठीक है, वो पत्थर की अंगूठी ला के दी और फिर फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये अकीक की अंगूठी है, ये अल्लाह ने आपके लिए भेजी है, और फरमाया कि ये अकीक की अंगूठी आप अपनी उम्मत से कहें कि वो भी एक अकीक की अंगूठी लेकर पहने। ये हदीस है, ये चीज़ मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, और मैं आप लोगों को आंखों के ऊपर पट्टी बांध के नहीं चला रहा, पट्टी खोल के चला रहा। कल को आपसे कोई बंदा पूछता है कि आप ये जो रूहानियत की क्लासें ले रहे हैं कहीं काफिर तो नहीं हो गए, क्या कोई ऐसा इल्म तो नहीं सीख रहे जो कि मुस्तकबिल का इल्म है, जो कि अल्लाह से लड़ने का इल्म है माज़अल्लाह, या कुफ्र और शिर्क का इल्म है। कुछ लोग इसको कुफ्र और शिर्क का इल्म भी कहते हैं। तो हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमने किसी पर तनकीद नहीं करनी, हमारे पास जो सौदा है हम उससे बेच रहे हैं। ठीक है, आ रही है समझ बात। तो सरवर कौनैन से जिब्रील ने क्या फरमाया कि ये अकीक की अंगूठी है, खुद भी पहने और अपनी उम्मत से कहें कि वो भी अकीक की अंगूठी पहने। तो हमारे लिए अकीक की अंगूठी पहना सुन्नत साबित हुआ या ना हुआ? अल्लाह के नबी ने वो अकीक की अंगूठी अपनी सन फिंगर में दाहिने हाथ की उंगली में पहन ली, और फिर अरब लोगों का एक दस्तूर होता है बाबा कि वो खत जब लिखते हैं ना तो नीचे मोहर लगाते हैं, नीचे मोहर लगाते हैं। वो खत जिसके नीचे मोहर स्टैंप ना हो, अरब दस्तूर है कि उस खत को कबूल नहीं। तो अल्लाह के नबी, जैसा कि आपको पता है कि वो तो लिखना नहीं जानते थे और पढ़ना भी नहीं जानते थे, तो अल्लाह के नबी को एक मोहर की ज़रूरत थी। किस चीज़ की ज़रूरत थी? मोहर की ज़रूरत थी। आ रही है समझ मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। मोहर की ज़रूरत थी, तो अल्लाह के नबी ने उस अकीक की अंगूठी पर मोहर कुंदा कराई। क्या? मोहर कुंदा करवाई। मोहर कुंदा कराई और कुंदा करा के पहन ली। आप जब भी किसी को ख़त लिखा करते थे तो सहाबा ख़त लिख कर दे देते तो नीचे आप उस मोहर को लगा देते, जिससे कि ख़त के असली होने की अलामत समझा जाता था। ठीक हो गया जी। अब हम आगे चलते हैं कि अकीक करता क्या है।
ہمارے لیے عقیق کی انگوٹھی پہننا سنت ہو گیا۔ اسی طریقے سے جناب حضرت آدم علیہ السلام، جی جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں، آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام نے جو پتھر پہنا تھا نا، جی جی آدم علیہ السلام نے، وہ تھا فیروزہ۔ جی کون سا پتھر تھا؟ فیروزہ۔ آپ نے فیروزہ پتھر پہنا، اور فیروزہ پتھر آپ نے بہت عرصے تک پہنا، جب تک آپ زندہ رہے تو آپ کے بازو کے اندر، ان دنوں میں ہاتھوں کے اندر تو نہیں پہنے جاتے تھے پتھر، جی جن کا قد 90 گز تھا، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، تو انہوں نے پتھر بھی، تو انہوں نے کہتے ہیں کہ 5 کلو کا پتھر لے کے اپنے بازو کے ساتھ باندھا، صحیح، فیروزہ پتھر، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی۔ بالکل۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا، جی جی جو کہ ہوا میں اڑتا تھا، وہ پورے کا پورا، وہ پورے کا پورا جو تخت تھا وہ نیلم پتھر سے بنا ہوا تھا، صحیح، ٹھیک ہے، جی میری باتیں سمجھ آ جی رہی جی ہیں؟ بالکل آ رہی ہے، نیلم پتھر سے حضرت سلیمان کا پورا تخت بنا ہوا تھا، ماشاء اللہ، جو ہوا میں اڑتا تھا۔ بالکل، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا کو اللہ نے 10 احکامات خداوندی بھیجے۔ سب سے پہلے 10 صحیفے کہہ لیں، 10 باتیں کہہ لیں، 10 سٹیٹمنٹ کہہ لیں، تو 10 احکام شریعت حضرت موسیٰ کے پاس آسمان سے اللہ نے اتارے۔ تو وہ جو 10 صحیفے یا 10 سٹیٹمنٹ تھیں، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ نبینا نے جو نیلم پتھر کی سیلوں، یعنی بڑے بڑے پتھر کی سلائڈ کے اوپر آپ نے کندہ کاری کروا کے اس کو محفوظ کیا، کیونکہ ان دنوں میں پتھروں پر لکھا جاتا تھا۔ جی کیا بولا؟ پتھروں پر، پتھروں پر لکھا۔ اب یہ میں آپ کو پتھروں کے انبیاء کی زندگی میں استعمال بتا رہا ہوں، جی جی کہ کیا جس کو دنیا کفر اور شرک کہہ رہی ہے، کیا یہ کفر اور شرک معاذ اللہ انبیاء نے بھی کیا یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بھی پتھروں سے ایک طرح کا فائدہ لینا ہوا نا۔ جی پھر ایک حدیث پاک ہمیں ملتی ہے جس میں فرمایا گیا کہ اے محمد اپنی امت سے کہیں کہ وہ عقیق کی انگوٹھی پہنے، کیونکہ یہ غصے کو کم کرتی ہے، یہ غصے کو کم کرتی ہے۔ یہ بھی اب حدیث سے ثابت ہو چکا کہ پتھروں سے نفع اور نقصان ہوتا ہے۔ جو غصے کو کم کر رہا ہے وہ فائدہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ دے رہا ہے نا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات وہ، اچھا پتھروں کا استعمال اسلام سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ جو کہ ہندو قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے بڑے بڑے یوں شاہی مکھٹ پہنے ہوتے تھے، اور ان کے تاجوں کے اوپر پتھر کی کندہ کاری کی جاتی تھی، ان کے اوپر پتھر جڑے ہوئے ہوتے تھے، ٹھیک ہے جی، پتھر لگے ہوئے ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے تلواروں کے دستوں کے اوپر پتھر لگے ہوتے تھے، گھوڑے کی جو زرہ ہوتی ہے اس کے اوپر خوبصورتی کے لیے پتھر لگے ہوئے ہوتے تھے۔ لوگ اپنے جنگی آلات، اپنی شاہی سواری کے لیے پتھروں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پتھر تو سارے ہی بے رنگ ہوتے ہیں، پھر پتھروں کے اندر سے کچھ پتھر رنگ دار کیوں نکلتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بھی ٹوپاز نکل رہا ہے، گلابی پکھراج نکل رہا ہے، جو کہ بے شہہ قیمتی پتھروں میں سے ایک پتھر ہے۔ پاکستان کے شہر مردان سے زمرد نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان سے بھی تو پتھر نکل رہا ہے۔ حضرت حسین کے مزار سے در نجف نکل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سری لنکا، برازیل، شمالی کوریا، سائبیریا اور شمالی امریکہ، شمالی افریقہ سے بھی پتھر نکل رہے ہیں۔ تو یہ جو پتھر نکلتے ہیں دراصل یہ نکلتے ہیں غاروں کے اندر سے، غاروں کے اندر سے۔ اب سارا پتھر کالے رنگ کا ہے یا بے رنگ ہے، ان سارے پتھروں کے اندر سے تھوڑے سے پتھر رنگ دار کیوں نکلتے ہیں؟ ان کی یہ خوبصورت شیپ، یہ خوبصورت رنگ ان کو کیسے حاصل ہوتا ہے؟
صحیح. ٹھیک ہے. جی. اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ جو پتھر ہیں وہ میرا کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرتے بے ہیں. شک. وہ ہے نا ایک قصہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ جنگل میں تھے. حضرت موسیٰ جنگل میں تھے تو آپ اللہ کا ذکر کر رہے تھے. تو دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ یہاں تو کوئی اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، یہاں پر تو صرف موسیٰ ہی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنا عصا پتھر پر مارو. سامنے ایک پتھر پڑا تھا تو اس پر عصا مارا گیا تو اس پتھر کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا. اللہ نے فرمایا موسیٰ اس پر عصا مارو. پھر اس پر عصا مارا گیا تو اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا. تیسرے پتھر پر جب عصا مارا گیا تو تیسرے پتھر کے اندر سے ایک مینڈک نکلا. تو اس مینڈک نے ایک چھوٹے سے پتھر کو اپنے منہ سے اگل دیا. تو جو پتھر مینڈک کے منہ سے باہر نکلا تھا وہ پتھر بھی اللہ کا ذکر کر رہا. سمجھ آئی؟ یہ بات طے ہو گئی. قرآن میں رب العزت نے خود فرما دیا کہ پتھر تیرے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. ہر سر سبز چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے. ہر ذی روح جس کے اندر جان ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. جب پتھر ایک خاص حد سے زیادہ اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں تو پھر اللہ کا اس پتھر کے اوپر انعام ہوتا ہے اور اس پتھر کو اللہ ایک خاص رنگت دے دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ان پتھروں کو پھر مختلف نام دیا جاتا ہے. کسی کو روبی، کسی کو اوپل، کسی کو ٹوپاز، کسی کو پخراج، کسی کو یاقوت، کسی کو عقیق، کسی کو فیروزہ، کسی کو لال، کسی کو مہنگا، کسی کو مرجان، کسی کو زمرد، کسی کو کیا اور کسی کو کیا نام دیے جاتے ہیں. ہوتے یہ سارے ہی پتھر ہیں. ہوتے یہ سارے پتھر. اچھا اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ پتھر کیسے رنگدار بنتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اب میں ان کی تھوڑی سی آپ کو لاجک بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب کان کنی کے دوران سب سے پہلے پتھروں کا، پہاڑوں کا ٹھیکہ ہوتا ہے. یہ خاص قسم کے پہاڑ ہوتے ہیں جن کے اندر سے پتھر برآمد ہوتے ہیں. ان کا ٹھیکہ ہوتا ہے اور پھر پتھروں کی کھدائی شروع ہوتی ہے. وہ کان کنی کرنے والے لوگ اس کے اندر سے پتھروں کو نکالتے ہیں. ان کے پاس ایک لائٹ ہوتی ہے، وہ پتھروں کے اندر سے لائٹ مارتے ہیں. اگر لائٹ اس کے اندر سے گزر جائے تو ان کو یہی پتھر چاہیے ہوتا ہے. تو پھر اس کو ہتھوڑی سے اور خاص آلات سے، گرینڈروں سے وہ پتھر نکال لیتے ہیں. وہ پتھر پھر آ کے ٹھیکیدار بڑے بڑی منڈیوں میں بیچتے ہیں. آپ کے پشاور میں پتھروں کی بہت بڑی منڈی لگتی ہے کیونکہ وہ مردان والا اور دریائے سوات میں سے زمرد نکل رہا ہے مردان سے، اور اسی سائڈ پہ تو یہ پتھروں کی منڈی بھی وہیں لگتی ہے. تو وہاں سے بڑے بڑے تاجر لوگ پتھر خرید لیتے ہیں. پھر ان کی ایک خاص قسم کی مشین ہوتی ہے جس پر ان کو خاص لمبوترے، گول، بیزوے، چورس، مستطیل شکل میں مختلف کیراٹ کے حساب سے، مختلف رتیوں کے حساب سے ان کو کاٹا جاتا ہے. ہیرا کیا ہے؟ جس کو الماس کہتے ہیں. یہ بھی تو ایک پتھر ہی ہے جو کہ کاربن سے بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جب اس کو مختلف کانٹ شانٹ کر کے جب یہ جوہری کے پاس بکنے کے لیے آتا ہے پھر یہ اپنے داموں پہ بکتا ہے. پھر یہ سستے داموں نہیں بکتا. ٹھیک ہے جی. اب ہم آگے چلتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ انبیاء نے بھی پتھر پہنا، صحابہ اور اہل بیت نے بھی پتھر پہنے، اور پتھر پہننا کوئی کفر اور شرک نہیں ہے. اب ہم آ جاتے ہیں پتھروں سے نفع یا نقصان کی امید رکھنا. نفع یا نقصان، کیا کہیں پتھروں سے کوئی نفع اور نقصان لینے والا کافر تو نہیں ہو جائے گا؟ تو یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑی زبردست مثال پیش کرتا ہوں، اور وہ مثال ہے حجر اسود کی. حجر اسود جو کہ جنت سے آنے والا ایک پتھر ہے، جو کہ جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا. یہ پتھر تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کو خانہ کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا دیا.
آج کل حجاج کرام یہ جو فتوے لگا رہے ہیں کہ جو پتھروں سے فائدہ لینے والے بندے کافر ہو جاتے ہیں، یہ بھی 3 لاکھ روپے تو نہیں، اب تو میرے خیال میں 8 لاکھ روپے میں حج ہو رہا ہے. جی ایسے نا حج بہت مہنگا کر دیا انہوں نے. اب 8 لاکھ روپے آپ بھر کے اگر اس کالے رنگ کے پتھر کو آپ نہیں چومیں گے تو آپ کا حج نہیں ہوگا. آپ 2 پہاڑ ہیں صفا اور مروہ، وہ پہاڑ ہی ہیں، اگر ان پر نہیں بھاگیں گے، ان کی صحیح صفا مروہ پر نہیں بھاگیں گے تو رب تمہارے حج کو قبول نہیں کرنے والا. اب مجھے نہیں پتا پتھر فائدہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. اللہ سے تو ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ اللہ تو کیوں بھگا رہا صفا اور مروہ کے درمیان. ٹھیک ہے جی، ہاجرہ بھاگی، جناب سیدہ ہاجرہ زوجائے حضرت ابراہیم بھاگی، وہ ایک عورت تھی، پانی کی تلاش میں بھاگی. اللہ تو ہمیں کیوں بھگا رہا ہے؟ کیوں بھگا رہا ہے رب تمہیں؟ اور اسی فاصلے، اسی ڈسٹینس اور اسی سمت پہ بھگا رہا ہے جو صفا اور مروہ کے درمیان کا راستہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے چل لیتے ہیں کہ پتھروں کی اسلام میں اور کیا اہمیت ہے، پتھر کیسے نفع دیتے ہیں یا نہیں دیتے. جی، حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اے حجر اسود، مجھے یقین ہے کہ تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ تمہیں ایک دفعہ ہمارے آقا و مولا سرور کونین جد الخاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چوما تھا. معلوم ہوا اگر کسی بری چیز کی نسبت اچھی چیز کے ساتھ ہو جائے، یا معاذ اللہ کسی عام ادنا، بری تو نہیں ادنا کہہ لیں، ادنا چیز کی جو نسبت ہے وہ اعلیٰ چیز کے ساتھ ہو جائے تو ادنا چیز کی بھی اہمیت بن جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ایک چیز کو اللہ کے رسول نے چوما تو اس کی نسبت کس چیز سے ہو گئی؟ اللہ کے نبی سے. جو چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے کیا اسے ذکر خدا سے نسبت نہیں ہے؟ اور اللہ خود فرما رہا ہے کہ بے شک حجر شجر بحر و بدر لیل و نہار شمس و قمر گرتی آبشار اڑتا عقاب اور یہ سارے ذائقے، یہ ساری تتلیوں کے اندر مصوری، سب کچھ تیرے رب کا شاہکار ہے. یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ. آسمان کو بغیر ستون کے تیرے رب نے کھڑا کیا اور زمین کو تیرے لیے بچھونا بنایا اور اس سے پھر اس پر بارش برسائی اور بارش کے ساتھ پھر انواع و اقسام کے تیرے لیے پھل اگائے. کہیں رس بھرا جا رہا، کہیں امرت بھرا جا رہا، کہیں کھٹاس بھری جا رہی، کہیں میٹھا بھرا جا رہا، کہیں ترش بھرا جا رہا، کہیں نمکین بھرا جا رہا، کہیں کڑوا بھرا جا رہا. شہد کی مکھی کو اس نے کیا دیا؟ اس کے منہ میں شہد رکھ دی، مٹھاس رکھ دی. اور وہی رب ہے تیرا جس نے سانپ کے منہ میں زہر رکھ دی. یہ سارے فیصلے کس کے ہیں؟ اللہ. اور وہی رب تجھے کہہ رہا ہے کہ جو پتھر ہیں وہ بھی تیرے رب کا ذکر کرتے ہیں. کیوں صحابہ نے پتھروں کی تسمیاں بنائی اور ان پر اللہ کا ذکر کیا؟ کیونکہ پتھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ہم پتھروں کو پوج نہیں رہے معاذ اللہ کہ ہم نے روبی پہنی ہوئی، میں نے زمرد پہنا ہوا اپنے ہاتھ میں تو یہ معاذ اللہ میرا رزق بڑھا رہا ہے گھٹا رہا ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. تاہم یہ بھی سچ ہے کہ ان سے نفع ضرور ہوتا ہے اور میں اس کو بریفلی چل کے آگے ڈسکس کرتے ہیں. ہم کسی پر نقطہ چینی کے لیے نہیں ہے، ہماری یہ تو کلاس ہے، ہم ویسے پڑھ رہے ہیں. آپ نے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہے، اگر آپ سے کوئی شخص سوال کرتا ہے کہ آپ نے تو کفر کیا ہے تو اسے کہنا اللہ کے نبی نے انگوٹھی پہنی. جناب سلیمان علیہ السلام نے انگوٹھی پہنی، جناب حسین علیہ السلام نے انگوٹھی پہنی، امام جعفر نے انگوٹھی پہنی، امام اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب، خلفائے چہارم، حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے شوہر اور داماد رسول نے انگوٹھی پہنی. ٹھیک ہے جی. ہم صحابہ اور اہل بیت محمد و آل بیت محمد کی عقیدت اور محبت میں انگوٹھی پہن رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی، ہم اس لیے انگوٹھی پہن رہے ہیں. بات طے ہو گئی، سمجھ آ گئی بابا. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ حج کے اندر پتھروں کا اور کیا کردار ہے. ابھی کچھ پتھر اور بھی رہ رہے ہیں. حجر اسود کی بات ہوگی.
فرمایا جس نے حجر اسود کو چوما یہ اس کے گناہوں کو دھو ڈالے گا، یہ اس کے گناہوں کو اور معلوم ہوا کہ جب کسی چھوٹی چیز کی نسبت بڑی چیز کے ساتھ ہو جائے تو چھوٹی چیز کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ آگے چلیں، صفا مروہ کی میں نے آپ کو مثال دی، اس سے آگے چلیں، تیسری مثال دے رہا ہوں، جمرات کو کنکریاں مارنا۔ کیا آپ جمرات کو کنکریاں نہ ماریں آپ کا حج ہوگا؟ نہیں ہوگا، ایمان ہمارا نہیں ہوگا۔ تو پتھروں سے تمہیں فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا بالکل، مار رہے ہیں بالکل، آپ اس سے لعنت کر رہے ہیں نا، بالکل بھیج رہے ہیں، بڑھتی اور پتھر اٹھا کر لعنت کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایک جنگ ہوئی تو اللہ کے نبی نے چند کنکریاں اٹھائیں اور کفار کی طرف پھینکیں تو قرآن آ گیا، اے محمد یہ کنکریاں تم نے کہاں، یہ تو تمہارے رب نے پھینکی۔ بے شک، اللہ کہنا دیتے معاذ اللہ کہ یہ تو تم کفر کر رہے ہو معاذ اللہ، ٹھیک ہے؟ جی بالکل۔ کبھی بھی کوئی شخص جو اسٹرالوجل ہے، جو علم العادات کا ماہر ہے، جو اسٹرالوجی سے تعلق رکھتا ہے، علم العادات سے تعلق رکھتا ہے، علم جفر سے تعلق رکھتا ہے، زوڈک سائن کے علوم سے تعلق رکھتا ہے، کبھی بھی وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ہم پتھروں کو خدا سمجھ کر پوج رہے ہیں یا ان کو خدا سمجھ رہے ہیں۔ ایسا کون ظالم ہے ایسا جو کرے گا؟ بالکل نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ پتھروں سے ہم کس حد تک فائدہ لینے کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں، جی پہلے ہم یہ بات ختم کر لیں۔ جی جمرات کو کنکریاں ماری جا رہی ہیں، جی جمرات جو شیاطینی پتھر ہیں، بالکل، کیا ان پہ شیطان کھڑا ہوا ہے سامنے؟ سامنے وہ بھی تو ایک پتھر ہے، پتھر ہی، اس کی نسبت بری چیز سے ہو گئی تو آج تک اس پر جو کنکریاں ماری جا رہی ہیں اس پر لعنت کی جا رہی ہے، لعنت جائے، بالکل قیامت تک، اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ اللہ کی ان پر شیطان لعین پر لعنت ہو، صحابہ اور اہل بیت کی ان پر لعنت ہو، اور رسول کی ساری امت کی طرف سے شیاطین ملعون پر لعنت ہو۔ بے شک، وہ پڑے ٹھیک ہے جی؟ جی اب ہم چلتے ہیں، یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو شریعت کے طور پہ بتایا، جی ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اگر یہاں پہ میں ایک چیز واضح کر دوں، اگر کسی شخص نے انگوٹھی اس نیت سے پہنی کہ اس انگوٹھی کے پہننے سے میں اللہ کی لکھی تقدیر کو مٹا سکتا ہوں تو ایسا کرنے والا شخص کافر ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ میں ایک بڑے اہم ٹاپک کو آپ کو پڑھا رہا ہوں، غور سے سن لیں۔ جی سمجھ آ رہی ہے بابا؟ جی آ رہی ہے؟ جی اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آج کل سائنسی دور ہے، جی، آج کل سائنسی دور، ہر کوئی کہتا ہے کہ سائنس کے حساب سے قرآن ثابت کریں، سائنس کے اعتبار سے یہ چیزیں ثابت کریں۔ اب ہم لیتے ہیں کہ سائنس کے لحاظ سے پتھروں کی کیا اہمیت ہے۔ پتھروں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، پتھروں کے مختلف رنگوں کا انسان کے مزاج پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ جی، رنگوں کا انسان کے مزاج پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں، باغ کے اندر جو سبزہ لگاتے ہیں، سبز رنگ کا اثر ہے تو بڑے بڑے لوگ اپنے گھر میں پلاٹ لگاتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہیں بابا؟ وہ سبزہ دیکھنے سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپریشن تھیٹر کے اندر ٹھہرنے والا ڈاکٹر اپنے کپڑے گرین سبز رنگ کے کیوں پہنتا ہے؟ بالکل پہنتا ہے، اندر پردے سبز رنگ کے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ بالکل ہے، جو مشروبات ہیں، جو مشروبات جو شربت ہیں دوائیوں کے، ان کے رنگ مختلف کیوں ہیں؟ جی بالکل، جو گولیاں ہیں ان کو توڑ کے اندر سے دیکھیں تو ساری سفید ہوتی ہیں، تقریباً ساری سفید ہوتی ہیں۔ گولیوں کے اوپر پھر پینٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ ان کو رنگ کیوں دیا جاتا ہے؟ کپڑا تو سارا ہی سفید رنگ کا ہوتا ہے جو کاٹن سے بنتا ہے، جو کپاس سے بنتا ہے سارا کپڑا سفید ہوتا ہے، اس کو رنگ دیا جاتا ہے کیونکہ رنگوں کا انسان کے جسم پر بڑا گہرا اثر ہے۔ بالکل، اور پتھروں میں بھی مختلف رنگ ہی ہوتے ہیں، بالکل مختلف رنگ ہی ہوتے ہیں بالکل نا ہے۔ یار۔ وہ بھی تو ایک رنگ ہے نا کہ میرے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ کا جو روزہ اطہر ہے، گنبد خضرا ہے، اس کو بھی تو دیکھ کے عاشق ہوں میں عشق کمامیں، تو ان کو کچھ ہوتا ہے نا سائیں؟ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ آپ 3 منزلہ 4 منزلہ 10 منزلہ خوبصورت گھر بنائیں اور اس کو پینٹ نہ کریں تو آپ کا گھر خوبصورت لگے گا؟ کیوں؟ کیونکہ رنگوں کا اثر ہے۔ اگر جناب رنگوں کا اثر ہے تو پھر پتھروں کا بھی ایفیکٹ ہے، کیونکہ پتھر
مختلف کلروں کے ہوتے ہیں. ہوتے ہیں بالکل. سارے پتھر ایک کلر کے ہوتے ہیں؟ نہیں بالکل بھی مختلف نہیں. اب آگے چلیں. انسان کی روح کے 7 رنگ ہوتے ہیں. جی انسان کی روح کے 7 رنگ ہوتے ہیں. جس رنگ کی کمی ہو اگر انسان اس رنگ کا پتھر پہن لے تو انسان کے روحانی جو مسائل ہوتے ہیں, جو روح کے مسائل ہوتے ہیں, وہ ختم ہو جاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے جی, جی جی سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل. اب ہم چلتے ہیں. یہ میں نے آپ کو بتایا رنگوں سے علاج. ٹھیک ہے جی. اس سے آگے ہم چلتے ہیں سائنسی لحاظ سے. جب کوئی بھی پتھر آپ پہنیں گے تو اس پتھر کے اوپر سورج کی روشنی پڑے گی. اس پتھر کے اوپر سورج کی روشنی پڑے گی. جیسے وہ سورج کی روشنی اس پتھر پر پڑے گی تو اس پتھر سے روشنی ٹکرا کے آپ کے جسم پہ پڑے گی, یا اس پتھر کے آر پار روشنی ہو کے آپ کے جسم پر پڑے گی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پتھر نیچے سے ننگا ہونا چاہیے, نیچے سے بند نہیں ہونا چاہیے, تاکہ اس کے اندر سے روشنی ریفلیکٹ ہو کر آپ کے جسم پر پڑے. جب یہ روشنی آپ کے جسم کے اوپر ریفلیکٹ ہو کر پڑے گی تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جسم کے اوپر پازیٹیو ریز پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ کے جسم کے اندر پازیٹیو ریز بننا شروع ہو جائے گی اور پازیٹیو ریز جذب ہونا شروع ہو جائے, جس سے آپ کے بہت سارے نفسیاتی الجھنیں ختم ہو جائیں. سمجھ آ رہی ہے جی؟ یہ میں آپ کو لاجیکل باتیں کر رہا ہوں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ روک کے مجھ سے پوچھیں کہ استاد صاحب آپ تو ایویں ہی غلط پڑھائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے بابا جی. اس سے ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیں اب ہم تھوڑا سا میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارا ٹاپک لمبا ہوتا جا رہا ہے. طب کے لحاظ سے پتھروں کی کیا اہمیت ہے؟ کیا بلا طب کے لحاظ سے بہت سارے ایسے پتھر ہیں, بہت سارے ایسے پتھر ہیں جو کہ کشتہ جات میں استعمال ہوتے ہیں. بالکل. جیسا کہ کشتہ عقیق جو کہ دل کے لیے بہت اچھا ہے اور دماغ کے لیے بہت اچھا ہے. اس کا باقاعدہ بازار میں کشتہ آ رہا ہے. میں کوئی انہونی باتیں نہیں کر رہا. آپ جا کے بازار سے پتہ کر لیں کہ کشتہ عقیق کی ڈبی کتنے پیسوں میں وہ سیل کر رہے ہیں اور اس پر فوائد بھی لکھے ہوئے ہیں. جی یہ کفر آپ کی مارکیٹ میں ہو رہا ہے. پھر آئے پتھروں سے تو فائدہ ہو رہا ہے, انہوں نے لکھا ہوا ہے جی اس پتھر کے استعمال سے جو ہے نا آپ لیکوریا کو آپ میں نفع ہوگا, جو ہے نا سورۃ انزال میں فائدہ ہوگا, اعتلام میں فائدہ ہوگا. یہ پتھر جیسے سنگ سرما ہی ہے, سنگ یہود ہے, یہ پتھر جی پتھری کو باہر نکال دیں گے. تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ پتھروں سے فائدہ لینے والا کافر ہے. پھر طب کی پوری انڈسٹری کو جو ہے نا ہم کافر کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں کشتہ عقیق استعمال ہوتا ہے حکمت میں, کشتہ مرجان استعمال ہوتا ہے حکمت میں, اور اسی کے ساتھ سنگ یشب استعمال ہوتا ہے, شنگ یمانی استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے نا نیلا جو ہے نا وہ بھی ایک پتھر کی قسم ہے, زمین سے ہی نکلتا ہے, وہ حکمت میں استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو نیلم پتھر ہے اس کا سرما آنکھوں میں لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو فیروزہ پتھر ہے وہ پتھر بھی جہاں پہنا جاتا ہے تو اس کا بھی سرما بنا کے آنکھوں کی بصارت کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ آگے چلیں تو سنگ سرماہی کو لے لیں. اگر آپ سنگ سرماہی کا کشتہ بنا لیں گے تو سنگ سرماہی جو ہے وہ پتھری کو نکال دے گا. اور کشتہ ہجر الیہود یعنی سنگ یہود یہ بھی ایک پتھر کا نام ہے, یہ پتھری کو دور کرتا ہے. یہ پتھروں کے فوائد بتا رہا ہوں میں. اچھا میں نے نہیں کہے, بڑے بڑے حکمران ہیں کہیں, میں نے نہیں کہے. کوئی مجھ سے ناراض ہو کہ میں کسی پر نکتہ چینی نہیں کر رہا. میں اپنے ان تمام بھائیوں کے لیے کلاس ریکارڈ کروا رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ پتھر کوئی فائدہ نہیں. اگر بار بار کہہ رہا ہوں کہیں کوئی فتویٰ نہ لگا دے کہ ہم پتھروں کو معاذ اللہ رب سمجھ کر نہیں پہن رہے, ہم ان کو غذا کے طور پہ, ریمیڈی کی طور پہ, پازیٹیو ریز لینے کے لیے, اپنی روحانی تکلیف کو دور کرنے, جہاں جسمانی تکلیف کو فائدہ دے رہا ہے وہاں روحانی تکلیف میں فائدہ نہیں دے گا, لازمی دے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے کچھ پتھر جو ہیں ان پتھروں کا چورا کر کے تو پہلے زمانے میں جو ہے نا وہ نشہ چھڑوانے کے لیے کھلائے جاتے تھے.
ٹھیک ہے جی. جی تو یہ آپ بازار سے صبح ذرا اٹھ کے پتہ کیجئے گا کہ کشتہ سنگ یہود ہے، سنگ سرمائی ہے. آگے چلیں، میں تو مختصر کر رہا تھا. مرورید کیا ہے؟ مروید وہ ہے مرورید سچے موتی کو کہتے ہیں. مرورید سچا موتی. سچا موتی کہاں بنتا ہے؟ سچا موتی جو بنتا ہے وہ سمندر کے اندر سیپ کے اندر بنتا ہے. سیپ کے اندر جو موتی بنتا ہے وہ مرورید کہلاتا ہے، جس کو سچے موتی بھی کہتے ہیں. یہ بھی انگوٹھیوں میں بند کروا کے پہنا جاتا ہے اور کشتہ مرورید بھی بنتا ہے. سچے موتی کے کشتہ بنتا ہے نہیں بنتا؟ بنتا ہے. تو فائدہ دے رہا ہے نہیں دے رہا پتھر؟ تو جو بنا رہے ہیں وہ تو کافر ہو گئے. یا جنہوں نے یہ فوائد لکھے کہ پتھروں کے یہ فوائد ہیں تو اس میں تو پھر معاذ اللہ وہ کافر ہو گئے. نہیں بھائی، پتھروں کی ہمارے جسم کو بھی خاص قسم کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے آپ ساری زندگی جو ہے نا سفید کپڑے پہنے رکھیں، آپ کلر کیوں چینج کرتے ہیں؟ آپ اپنے کمرے کا کلر چینج کرتے ہیں. عورتیں نت نئے سوٹ لے کے آتی ہیں، کپڑا تو سارا ایک ہی ہے، اس کو رنگ دیا ہوا ہے، اس کو پینٹ کیا ہوا ہے، باقی کچھ نہیں ہے. اور رنگوں میں شفا ہے، رنگوں میں شفا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی بالکل. اب ہم آگے چلتے ہیں. میرے خیال میں کلاس بہت زیادہ ہوگی کوئی بات نہیں. اچھا، پتھروں کے متعلق آپ نے کوئی سوال کرنا ہے؟ جی بالکل پوچھیں. اگر کسی نے پتھر پہننا ہے تو وہ کیسا پہنا جائے؟ جان کے نام سے پتہ چلے گا یا؟ دیکھیے، اچھا یہ ایک بڑا چکر ہے. کچھ لوگ پھر یہاں پہ کفر کا فتویٰ لگ جائے گا میرے اوپر. کچھ لوگ، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کون سا پتھر پہننا بالکل ہمیں تو نہیں پتا. تو تمام لوگ عقیق کا پتھر پہن سکتے ہیں. یہ پہننے کی ترغیب خود آقا تاجدار مدینے والے مصطفیٰ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود دی. اللہ کے نبی نے عقیق پہننے کی ترغیب خود دی ہے. آپ عقیق سارے لوگ پہن سکتے ہیں، اس کا پہننا سنت ہے. رنگ کوئی بھی ہو؟ کوئی بھی ہو رنگ. اچھا، اس کے علاوہ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ باقی پتھر ہم کیسے پہنیں. دراصل یہ جو پتھر پہننے کی جو مسئلہ ہے وہ ایسا ہے کہ ایک شخص کا مزاج بہت زیادہ گرم ہے. ایک شخص کا مزاج بہت زیادہ گرم ہے اور آپ اس کو پتھر بھی گرم پہنا رہے ہیں تو وہ اس کو فائدہ نہیں. یعنی یاقوت بہت گہرا پتھر ہے، بہت جو ہے نا گرم پتھر ہے. پتھروں کا بھی مزاج ہوتا ہے. تو آپ اگر کوئی ان مزاجوں کے اعتبار سے 4 قسم کے مزاج ہوتے ہیں: آتشی مزاج، آبی مزاج، بادی مزاج اور خاکی مزاج. ہر چیز ہر انسان کے لیے تو بنی ہی نہیں ہے نا. ہر انسان دیکھیں، گھوڑے اور گدھے کی غذا ایک ہے، موٹر سائیکل کے اندر جو فیول ڈلتا ہے وہ ایک ہے اور ہوائی جہاز کا فیول ایک ہے؟ نہیں بھائی. کچھ عام ہوتے ہیں اور کچھ خاص ہوتے ہیں. کچھ عام ہوتے ہیں اور کچھ خاص. عاموں کے لیے اور نظام ہے اور خاصوں کے لیے اور نظام ہے. کچھ بالغ ہوتے ہیں اور کچھ نابالغ ہوتے ہیں. بالغوں کے لیے غذا بھی اور ہے، کپڑے بھی اور ہیں، اور نابالغوں کے لیے غذا بھی اور ہے اور قانون بھی اور ہے. آپ نے دیکھا نہیں، جب بچہ 10 سال کا ہوتا ہے تو فرمایا نماز پڑھو، اسے جبرن پڑھاؤ. اگر بالغ ہونے کے بعد نماز نہیں پڑھتا تو گھر سے نکال دو. تو تمہاری شریعت کا بھی حصہ چھوٹے اور بڑے پر الگ الگ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو نام کے اعتبار سے اپنا زوڈک سائن کیا ہے، اس میں بھی یہی مزاج ہی پتہ چلتا ہے نا کہ اس کی فطرت کیا ہے. تو انسان کی فطرت کے حساب سے آپ اس کو پتھر پہنائیں. یہ نہ اس کے اندر پہلے آگ لگی ہوئی ہو آپ پھر اس کو گرم پتھر پہنا دیں. ٹھیک ہے جی؟ تو آپ یعنی مزاج کے اعتبار سے پتھر پہنائیں تاکہ ان کے مزاج پر اچھا ایفیکٹ کرے. باقی حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، میں حرف آخر نہیں ہوں. بس اللہ رب العزت ہماری اس کلاس کو قبول فرمائے. بہت شکریہ. ملیں گے پھر ایک نئے لیکچر کے ساتھ. اس وقت تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.